अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और उसके बाद 1 यूनिट और 1 यूनिट के बाद जब वफाकी इकाइयों की और फेडरेटिंग यूनिट्स की बात की और वफाकी इकाइयों को मजबूत करने की बात की, मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई, मुख्तलिफ पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स सामने आए और उसमें इंतखाबात जूं करीब आए और ये तमाम तहरीक जिसमें बहावलपुर की तहरीक थी और जनूबी पंजाब की तहरीक थी, इसने ज़ोर पकड़ा। इवन कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से हज़ारा की तहरीक है उसने भी ज़ोर पकड़ा, वादे किए, बहुत सारे पॉलिटिकल फोर्सेस ने वादे किए और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उन्होंने वादे किए कि हम आपके लिए एक अलहदा सूबा बनाएंगे। लेकिन इंतखाबात के बाद जब से उनको मनसब मिले उसके बाद ये काफ़ी हद तक बात सर्द खानों का शिकार रही। ये तमाम के तमाम जो कागज़ हैं वो सर्द खानों का शिकार रहे। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से फ्रॉम फर्स्ट डे ही उन्होंने ये बात शुरू कर दी कि हम जनूबी पंजाब और वहाँ पर इंतज़ामी तौर पर एक सूबा बनाने जा रहे हैं। जबकि फिर PMLN ने ये कहा कि इसमें बहावलपुर सूबा भी ज़रूरी है, क्योंकि बहावलपुर भी एक रियासत थी और बहावलपुर जब पाकिस्तान में ज़म हुआ तो उसके साथ भी कुछ वादे किए गए थे जो कि वफ़ा न कर पाए और इस रियासत का बड़ा एक अहम रोल भी रहा है। वक्त के साथ साथ इस पर बात भी होती रही, डिबेट भी होती रही। लेकिन आज हम बात करेंगे डान अखबार, जो कि बड़ा एक अथेंटिक जिसकी खबर होती है और उसके किरदारी का मैं आपको आज हवाला दूंगा, जिसने UNDP की एक रिपोर्ट पर फोकस किया है और कहा है कि जनूबी पंजाब मुसलसल सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। सियासी जमातों का शुमाली और वस्ती पंजाब पे ज़्यादा फोकस रहा है डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारा नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब है उस पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जनूबी पंजाब मुतासिर रहा है, नज़रअंदाज रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान नज़रअंदाज रहा है और माजी का फाटा नज़रअंदाज रहा है। इसी तरह जनूबी पंजाब जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह डेवलप नहीं किया जा सका जितना करने की ज़रूरत थी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ इस पर सियासत भी करती रही, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से, उन्होंने 2 ख़त लिखे हैं, एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी को और एक शहबाज शरीफ को, और उसमें उन्होंने कहा है कि अब आगे बढ़िए और इस मसले का हल तलाश करें। अब एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है कि ये लसानी बुनियादों पर होने चाहिए या इंतज़ामी बुनियादों पर होने चाहिए, और ये कितने अहम हैं और इसके स्टेक होल्डर्स। इसमें एक चीज़ और बड़ी अहम है कि हम स्टेक होल्डर्स का सही तयन नहीं कर पाते, और अगर आप सही स्टेक होल्डर्स का तयन न कर पाएँ तो आपकी जो भी हिकमत अमली हो या जो आपकी पॉलिसी हो वो मौसर साबित नहीं होती। अगर तो ये काफ़ी हद तक अगर इसमें कंसेंसस मिल भी जाता है, कंसेंसस हो भी जाता है, तो इसके लिए एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी जो कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ होगी। और उसके साथ एक और चीज़ बड़ी अहम है कि वही जो सूबा बनने जाएगा उसकी जो सूबाई असम्बली होगी वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी और उसके बाद ही वफाक इसको एक शक्ल देगा और उसके बाद एक सूबा जो है उसकी मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन सामने आएगा। आइनी और कुछ कानूनी इसके तकाज़े हैं, उनको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कितना अहम है और वफाकी इकाइयों के लिए, फेडरेशन के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए, क्योंकि हमारे कैपेसिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोविंस हैं जिनके सूबाई दारुल हुकूमत तक पहुँचते पहुँचते लोगों को 2-2 दिन लग जाते हैं और वो अपने मसाइल हल नहीं कर पाते। एक तो वो जो गैप है, वो गैप किस तरह फिल किया जा सकता है, और एटोनमी जो सबसे बड़ा मसला है एटोनमस होने का, क्योंकि हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट भी ऐसे हैं, सूबे भी ऐसे हैं जो कि मादनी वसाइल से माला माल हैं, उनकी एटोनमी की भी बात हो रही है। और ऑलरेडी 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी बहुत बाज़गश्त हो रही है, उसके जो इख्तियारात हैं और प्रोविंशियल एटोनमी उस पर भी बात हो रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब कितना अहम है और उसमें बहावलपुर सूबे की भी डिमांड सामने आ रही है। ये दोनों कितने अहम हैं और इस पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और इसके लिए एक सियासी अफ़ाम तफ़हीम किस तरीके से हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सियासी उमूर के भी बहुत माहिर हैं और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से आप लिखते भी रहे हैं और आप बात भी करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब, आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और डेफिनेटली आपका जो हल्का भी है वो भी मुजफ्फरगढ़ खानगढ़ बड़ा एक अहम आपका हल्का है। आपसे भी हम बात करेंगे इसी हवाले से। मियाँ मोहम्मद शफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप मेंबर नेशनल असम्बली और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सबसे पहले अजीम चौधरी साहब हुकूमत से बात कर ली जाए और मियाँ मोहम्मद शफीक साहब, मियाँ साहब ये बताइएगा कि ये वादा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से ही किया, खुसरो बख्तियार साहब और उनके पूरे साथी एक तहरीक की सूरत में, और जनूबी पंजाब तहरीक का उसको नाम दिया गया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन किया और ये वादा किया कि हम जनूबी पंजाब बना के रहेंगे। ओवरऑल एक सेक्रेटेरिएट तक तो बात पहुंची है,
لیکن یہ بتائیے گا کہ اس میں اب قباحت یا رکاوٹ کہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے، اور کون سا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ یہ بات جو ہے سرموری کا شکار ہو رہی ہے اور یہ آگے نہیں بڑھ رہی؟ میاں محمد شفیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سجاد بخاری صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے میرے پرانے کلاس فیلو سے نواب افتخار سے ملا دیا ہے نا، تو یہ ہم پرانے اسکول فیلو بھی ہیں اور ہمارا ایک بڑا بچپن ساتھ گزرا ہے نا۔ جہاں تک ہے نا آپ نے جنوبی پنجاب کی بات کی ہے، اس میں اگر کوئی ہرڈل ہے تو وہ نون لیگ ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، دل سے چاہتی ہے پیپلز پارٹی کہ جنوبی پنجاب بنے، اور پی ٹی آئی بھی دل سے چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی بنے۔ صرف نون لیگ ہے جو کھیل رہی ہے بہاولپور صوبے اور ملتان کے درمیان کھیل رہی ہے کہ جی ہم نے بہاولپور، میں کہتا ہوں بہاولپور کو بنا دیں، بنائیں تو صحیح، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا۔ آپ نے بہاولپور کو بنایا، بننا تو پورا جنوبی پنجاب ہے نا، آپ بنا لیں نا۔ یہ صرف ہم سے ہی تو ہے نون لیگ، یہ صرف کھلاڑ کر۔ آپ کی آواز مجھ تک ایکو ہو رہی ہے، کچھ آڈیو کا ایشو آ رہا ہے۔ عظیم چودھری صاحب، میں آگے بھی میں نے بڑھنا ہے اور نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ آپ کا انپٹ چاہیے، جنوبی پنجاب ہو، بہاولپور ہو، یہ گڈ گورننس کے لیے تو یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ اٹانومی ملے، آپ کو اپنی جورسڈکشن، اپنی ڈومین میں کام کرنے کا موقع ملے، اور جو آپ نے ماضی کے وعدے کیے ہیں ان کو وفا کرنے کا موقع ملے، اور ڈپرائیوڈ ایریاز کو ڈیولپ کرنے کا موقع ملے۔ بہت شکریہ سجاد۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ صوبے بننے چاہیے، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میں وسطی پنجاب کا رہنے والا ہوں، لاہور کا رہنے والا ہوں، مجھے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ صوبے بنے۔ کیوں بنے؟ دیکھیں، پاکستان کا 60% کے قریب پنجاب ہے، اور بلوچستان اس حوالے سے بہت ہی پیچھے ہے، اور مالی اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے اور معدنیات کے اعتبار سے سب سے آگے بلوچستان سب سے آگے ہے، رقبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ بلوچستان کے پرانے لوگوں سے بات کر کے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تقسیم کے بعد جس وقت 70 میں بلوچستان کو یہ آزادی دی گئی کہ وہاں اسمبلی بنے گی، تو تبھی گڑبڑ ہو گئی تھی، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ 2 صوبے بننے چاہیے تھے۔ میری طرف سے 20 صوبے بنے، اس سے پہلے چیف کمشنر صوبے کی باتیں ہوتی رہی، 20 صوبے بنے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی ابھی بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے، بہت چاہتی ہے، پیپلز پارٹی پنجاب کو تو تقسیم کر لے، لیکن سندھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سندھ میں بھی تو ایک تحریک موجود ہے، ایک مطالبہ موجود ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا کراچی، حیدرآباد اور اس کے ساتھ کچھ جوڑ کے۔ اب یہ صوبے بننے کیوں چاہیے؟ یہ صوبے اس لیے بننے چاہیے کہ یہ ملک عوام کا ہے، اور عوام کی سہولت کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے مجھے رحیم یار خان صادقآباد سے لاہور نہیں آنا چاہیے، مجھے وہیں کہیں قریب، بھلے وہ بہاولپور ہو، بھلے وہ ملتان ہو، بھلے وہ لیا ہو، مظفر گڑھ ہو، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اور اسی طرح اگر اوپر والے پنجاب کے حصے میں بھی ایک صوبہ بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ ایک منٹ، جی میں فکرہ پورا کر لوں۔ اس کو آبادی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی حوالے سے، دونوں حوالوں سے، اور قدرتی وسائل کی تقسیم تو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے ہوتی ہے، وہ ایشو نہیں ہے۔ آبادی، سپریمیسی اور لوگوں کی سہولت کے حوالے سے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے گلہ بھی کیا، اور میاں محمد شفیق صاحب نے بھی یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی تو اس کے لیے تیار ہے، لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ تو ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیوں ہرڈل پیدا کر رہے ہیں؟ جنوبی پنجاب ہو، بہاولپور صوبہ ہو، فیڈریٹنگ یونٹس بڑھیں گے، وفاقی اکائیوں میں اضافہ ہوگا، وفاق مضبوط ہوگی، اٹانومی ملے گی، لوگ خود مختار ہوں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، لوگوں میں خوشحالی آئے گی، ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، کیوں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں؟ ہم بالکل رکاوٹ نہیں پیدا کر رہے، ہم تو بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی بننا چاہیے، بہاولپور کا صوبہ بھی بننا چاہیے، ہزارہ کا صوبہ بھی بننا چاہیے۔ جتنے یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے ہوں گے، عوام کے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکیں گے، عوام کو دور دراز نہیں جانا پڑے گا چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے۔ مقامی سطح پر جتنے جو ہے اختیارات منتقل ہوں گے،
اتنی ہی عوام کو ریلیف ملے گا. ہم تو یہ ہے کہ رکاوٹ چھوڑ کے میں تو کہہ رہا ہوں ہم تو ایک قدم آگے بڑھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی بنے اور بہاولپور کا صوبہ بھی بنے. تو اس وجہ سے ہے کہ یہ تو کہنا بالکل غلط ہے جی. ہم تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی تحریک ایسی آتی ہے جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے صوبے کے لیے ہم اس کی حمایت کریں گے جی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب 2 خط لکھ چکے ہیں جو کہ موصول ہوئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کو، اور ان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ اب آگے بڑھیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب بڑھیں. تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے اور ایک میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. تو اس امینڈمنٹ کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ سٹیکس ہیں اور جنوبی پنجاب سے ہی ان کو زیادہ امید ہے. جی دیکھیں یہ لوگ غیر ذمہ دار ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، ان کی کسی بات پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی. یہ تو یو ٹرن کی باتیں ہیں، آپ کو پتا ہے ان کی کیا بات کریں. صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. اگر ان میں سے اگر کچھ سنجیدہ اور ذمہ دار لوگ ہوں اور آگے بڑھ کر وہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی بات کریں گے تو ہم یہ بالکل سپورٹ کریں گے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہاولپور بھی ہونا چاہیے، جنوبی پنجاب بھی ہونا چاہیے اور صوبے کی آپ مکمل طور پر حمایت کریں گے؟ بالکل ہونا چاہیے اور ہزارہ بھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، آپ کے پاس میجورٹی رہی ہے اور پہلے بھی اس حوالے سے انیشیٹو لیا بھی گیا، باتیں بھی ہوتی رہی، لیکن یہ صرف اور صرف محض ایک الیکٹورل اور پولیٹیکل آبجیکٹیو کے تحت یہ سب کچھ نظر آیا. تو اس وقت آپ لوگ اس کو کیوں انیشیٹ نہیں کر سکے یا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر سکے؟ یہ تو ڈیمانڈ تھی جنوبی پنجاب کے لوگوں کی، بہاولپور کے لوگوں کی. نہیں چلے کئی مختلف حالات مختلف تھے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل اس کی حامی ہیں. جو بھی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی ساری چیزیں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے، یہ بات صحیح ہے، لیکن ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں جی. جب بھی ایسی تحریک آئے گی جو بھی پنجاب بہاولپور صوبے کے لیے بیک وقت تحریک آئے ہم بالکل ساتھ دیں گے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. نوابزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این تو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی جنوبی پنجاب بھی ہو اور بہاولپور صوبہ بھی ہو. تو یہ آخر رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ شکریہ جی. جو اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا اس 18 والی اسمبلی کا، اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا واضح طور پر پرائم منسٹر کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا قوم کو 100 دن کے اندر صوبہ دینے کا جنوبی پنجاب کا. جی ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چیری صاحب ویسے کنفیوژن سی نہیں ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں، لیکن بی لفظ استعمال نون لیگ کر رہی ہے کہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور بھی، تو یہ یہاں پہ رکاوٹ ہے؟ مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں ہے، ابہام ہے مجھے، ممکن ہے میں غلطی ہوں. شاید ایک کسی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں اس پہ ریزولوشن پاس ہوا ہے. اگر ریزولوشن پاس ہوا ہے تو پچھلی 2 حکومتیں تو وہاں پی ایم ایل این کی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ کام کیا ہے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹریپ کیا کہ پیپلز پارٹی وفاق میں ہے اور وفاق میں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتی، ہم تو اپنے ذمے سے ہٹا دیں. اس کو پولیٹیکلی نہیں دیکھنا چاہیے، اس پہ پولیٹیکل سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے اور صوبے بننے سے پاکستان نہیں ٹوٹ جائے گا. پاکستان کا وفاق اور پاکستان کے صوبوں کے درمیان بے شمار معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے طے ہو چکے ہوئے ہیں کہ صوبوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنے اختیارات ان کو دے دیے گئے ہوئے ہیں. این ایف سی میں ان کو پیسے ملتے ہیں، نیا واٹر ایکارڈ ہو سکتا ہے، نیا این ایف سی کا فارمولہ آ سکتا ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ساری چیزیں طے ہو سکتی ہیں. اور اگر نئے صوبے بن جائیں گے تو پھر وہ جو سیاسی ہیجمنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ پاکستان کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرف ایک رو چلتی ہے باقی سب بھی اس کی ساتھ بہہ جاتے ہیں. چھوٹے صوبوں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر سینٹ میں دوبارہ اس کی ترتیب کرنی ہو تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. یہ تو ایک پورا پیکج ہوگا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، ماضی میں بھی ہو چکے ہوئے ہیں، اب بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا. یہ درست ہے
کہ ڈیرہ غازی خان میں تو 930 روپے پچھلے دور حکومت میں پر پرسن خرچ ہوئے اور پنجاب میں 37,000 روپے پر پرسن ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوئے. یہ جو تفریق ہے، یہ دو پاکستان جو ہیں جن کی بات کی جاتی ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. جو چھوٹے صوبے ہیں یا جو پسماندہ علاقے ہیں، ان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے وہاں وسائل زیادہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ نے وسائل سے پہلے بلوچستان کا بھی اب ذکر کیا، تو آپ کو پتہ ہے چوہدری صاحب میرا تعلق جی. بلوچستان سے، تو میرا سوال تو پھر بنے گا. میں حاضر. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو پروونس بالخصوص بلوچستان ہے، اس کو ٹریٹ ذرا تھوڑا مختلف انداز سے اس لیے بھی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنے اس کے معدنی وسائل ہیں اتنے ہی اس کے مسائل ہیں. تو آبادی کو چھوڑ کر اگر اس کے رقبے کے حوالے سے اگر تھوڑی سی تقسیم ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے مسائل، کیونکہ سکیٹرڈ پاپولیشن کے مسائل بھی سکیٹرڈ ہی ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہ ایشو تھا، سی پیک کے بعد یہ ایشو بہت کم ہو گیا. اب بہت ساری سڑکیں بلوچستان کے اندر بن رہی ہیں، جو زونز بن رہے ہیں وہ بھی وہاں بن رہے ہیں، اکثریت وہاں بنے گی. دو اکنامک زون ہیں. جی، اکثریت وہاں بنے گی. پنجاب میں اس حوالے سے اتنے نہیں بنیں گے. بلوچستان کو پسماندگی کے حوالے سے این ایف سی سے پیسے ملتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے بھی ملتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ملتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ خود جو ذمہ دار ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، پورٹس کے حوالے سے، وہ ایک نئی پورٹ، ایک نیا ایئرپورٹ، یہ سب چیزیں وہاں لیکن پر. سر فیڈرل پی ایس ڈی پی کی بات تو بنتی ہے نا، فیڈرل پی ایس ڈی پی کے بھی سائز پر تو پاکستان بڑے کے سوالات پاس پیسے تو ہیں نہیں، قرض لے کر ہم ملک چلا رہے ہیں. ایسے میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی. تا وقت ہے کہ ہم اپنے وسائل جو ہیں، جو اپنی معدنیات ہیں، ان کو زمین سے اوپر نہ لائیں، ان کو فروخت نہ کریں، ان کا معاملہ طے نہ کریں. اور اب تو صورت یہ ہے کہ جس صوبے سے جتنا ٹیکس صوبہ لے گا کسی نئی جگہ کو ایکسپلور کرنے کا، اتنا ہی مرکز کو ملے گا. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ مرکز سارا ٹیکس لے جائے گا اور اس میں سے کچھ پیسے بھیک کے طور پر صوبے کو دے دے گا. پہلے صوبہ لے گا، پھر مرکز لے گا. ریونیو کا تو بہت بڑا، ریونیو ٹارگٹ تو بہت ایک بڑا ایشو ہے، اور ٹیکس کلیکشن کی بھی بات چوہدری صاحب نے کی. ڈاکٹر نثار چیمہ ہے ہمارے ساتھ؟ جی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی پنجاب میں تو ایک ریزولوشن سامنے آیا تھا، بات بھی آئی، اسمبلی میں بھی بڑی باز گشت ہوئی، لیکن اس وقت آپ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کندھے پہ رکھ کے چلانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کام، کیونکہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں جب 2/3 میجارٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی. دیکھیے، ہم تو اب تک پیشکش کر رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی آئینی امینڈمنٹ لانی ہے تو ظاہر عوام کے مفاد میں ہوگی تو ہم بالکل ساتھ دیں گے. بالکل، میں تو بالکل بغیر کسی ذہنی تحفظ کے یہ بالکل یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر یہ جس طرح آپ نے باقی بات کی، تو جس طرح عظیم چوہدری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پہلے 70s کے بعد یہ ہو جانا چاہیے تھا. پھر ہزارہ کی ایک تحریک بھی چل رہی ہے، صوبہ ہزارہ کی تحریک ہے. پھر سندھ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے. جب پیپلز پارٹی یہاں پر حمایت کرے گی تو وہاں پر بھی تو سوالات اٹھیں گے، تو وہاں پر بھی تو کراچی اور حیدرآباد کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی تو ایک وفاقی اکائیوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے، اس کے لیے جو آئینی طریقہ کار ہے وہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا. اگر سندھ اسمبلی اس کی اجازت دیتی ہے کسی بھی نئے صوبے کے لیے، اس جو اگر جس صوبے کے اندر کوئی صوبہ بننا ہے تو صوبے کی صوبائی اسمبلی نے ظاہر ہے کہ وہ اپروول دینی ہے، تو تب یہ بنے گا. یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اگر سندھ کی اسمبلی جو ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے کراچی کے صوبے کی، تو تبھی یہ کہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے گا. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب. اور چوہدری صاحب، اس میں ہم مصلحت کی بات کرتے ہیں. یہ سیاسی مصلحت، ایک تو مصلحت سمجھ آتی ہے، یہ سیاسی مصلحت کہ کیا مفہوم ہے، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ سیاسی مصلحت میں ہمارے قومی مفاد کمپرومائز کیوں ہو جاتا ہے؟ جس وقت میاں نواز شریف صاحب برسر اقتدار تھے اور انہوں نے 8ویں ترمیم ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو بے نظیر صاحبہ نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور 1.5 گھنٹے میں 8ویں ترمیم ختم ہو گئی دونوں ہاؤسز سے. اگر آپ پنجاب کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور کے پی کے میں نیا صوبہ بنانا چاہتے ہیں، بلوچستان میں بھی 2 صوبے بنانا چاہتے ہیں جو بننے چاہیے، تو کراچی اور سندھ کے معاملات کو آپ پیچھے کیوں چھوڑیں گے؟ ایک پورا پیکج ہوگا پورے ملک کے عوام کے لیے، پورے ملک کے لوگوں کے لیے، پورے ملک کے وسائل کے حوالے سے
وہ جس ہیجمنی کی بات میں کر رہا تھا وہ ہیجمنی پنجاب سے ٹرانسفر ہو کے سندھ چلی جائے گی. اگر آپ سندھ میں نئے صوبے نہیں بنائیں گے, ایکول بنیادوں پر آپ بنائیں, اور اس کے لیے ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. آپ اور میں جو گفتگو کر رہے ہیں یہ اس ڈائیلاگ کا حصہ ہے بالکل, جو ذرا کثرت سے ہونا چاہیے. صرف یہی نہیں ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے, باقی میڈیا کو بھی کرنا چاہیے. اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے سکھر سے ایک شخص کراچی جائے اور صاحب نہ بیٹھے ہوں, وہ واپس آئے, پھر جائے, پھر آئے, پھر جائے, پھر آئے. خدا کا واسطہ ہے, کچھ تھوڑا سوچنا چاہیے. ناانصافی تو ہے, لیکن اس کے ایک پہلو اور عظیم چوہدری صاحب بڑا اہم ہے. کچھ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں, ڈیفینیٹلی ناقدین بھی موجود ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک انیشیٹو لے لیا گیا تو یہ ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. پنڈورا نہیں کہتے ہیں کہ فیڈریٹنگ یونٹ کے بعد پھر فیڈریٹنگ یونٹ, اکائیوں کے بعد پھر ایک اکائی کی ڈیمانڈ ہوگی, پھر ایک لسانی بنیاد تک یہ معاملہ پہنچ جائے گا. آپ اس کو پھر کمشنر جس طرح ہوتے تھے پرانے زمانے میں, آپ اس کی بنیاد پر اس کو صوبے بنا دیں, ختم ہو جائے گی بات. پھر تو مسئلہ نہیں رہے گا نا. وہ تو کمشنر چلتے تھے, پورے ڈویژنز ہوتے تھے, آپ ڈویژنز کو صوبوں میں تقسیم کر دیں. کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, شاید پورے حکومت کا کچھ % ٹیکس وہ جو ہے خرچہ وہ بڑھے گا, لیکن اس کے نتیجے میں عوام کو کتنی سہولت ہوگی, عوام کی, اور منصفانہ تقسیم ہوگی دولت کی. ویسے عوام کا مینڈیٹ کا احترام اور ووٹ کی عزت بھی یہی ہے کہ عوام کی جو سہولت ہے اور جو عوام کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جائیں. میاں شفیق صاحب, پی ایم ایل این والے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں, ہم تو جنوبی پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں, ہم تو ہزارہ تحریک کے بھی حق میں ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں کہ جی بہاولپور کے بھی حق میں ہیں. تو آپ نے کہا کہ جی نون لیگ رکاوٹ ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب میں ووٹ ہے اور ان کو سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں اپنا ووٹ نہیں دکھ رہا. بخاری مجھے بتائیں ان کے پاس کتنی دفعہ 2/3 میجورٹی رہی ہے نا. اگر یہ اتنے ہی سنسیئر تھے, ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی نہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی اور نہ کبھی پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے, نہ ان کے پاس ہے نا. تو مجھے بتائیں کاوٹ ہمیں نا, 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے, بھلا بہاولپور کو بنا دیں نا. مجھے بتائیں کیا یہ فیزیبل ہوگا کہ بہاولپور علیحدہ ہو اور نا ملتان اور ڈی جی علیحدہ صوبہ ہو. آپ شک ہے نا بہاولپور کو بنا دیں, لیکن بنائے تو پورے صوبے کو ایک ہے نا, ہے نا جی. اس میں نا آپ دیکھیں نا, اب یہ نا آپ پنجاب کی 33% ہے نا جو ہے وہ جنوبی پنجاب ہے. اگر آپ مزید تقسیم کریں گے تو بہاولپور تو شاید 10-12% جا کے بچے گا نا. باقی نا جو ہے وہ ملتان اور ڈی جی خاں کا رہ جائے گا نا. تو جو بھی یہ بنانا چاہتے تھے, اس پاس تو 2/3 میجورٹی تھی, ان کو تو کسی کی ضرورت نہیں تھی, پھر انہوں نے کیوں نہیں بنایا نا. اچھا, ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے میاں محمد شفیق صاحب, جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی یا آپ کو اس چیز کا اندازہ تھا تو آپ نے وعدہ تو کیا نا. تو پھر جب وعدہ کر لیا جاتا ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے, ایک پولیٹیکل, ایک سیاسی نعرے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے, جیسے ماضی کی حکومتیں کرتی رہی. یہ بخاری صاحب بات یہ ہے, جب ہم الیکشن میں گئے تھے تو ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں 2/3 میجورٹی ملے گی نہیں ملے گی. یہ تو ہمارا جو منشور تھا, ہم نے اس کا منشور کا ایک حصہ تھا نا, اور ہم اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے نا اس کے اندر ہم نے سیکریٹریٹ نا بنا دیا, ہم نے سیکٹریز وہاں لگا دیے. جو ہم کر سکتے ہیں ودن دا کانسٹیٹیوشن وہ ہم کر رہے ہیں نا. ودن دا کانسٹیٹیوشن بھی 3 سال گزر گئے ہیں, ودن دا کانسٹیٹیوشن 3 سال گزر گئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اور یہ جو منصب ہے یا یہ اقتدار ہے, اس میں جنوبی پنجاب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی جی 3 سال گزر گئے ہیں, تو 3 سال گزرنے کے بعد اب 3.5 سال میں داخل ہونے لگے ہیں. اب تو انتخابی گہما گہمیاں بھی کچھ عرصے میں کے بعد شروع ہو جائیں گی. تو اب بھی ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو کے طور پر اسے دیکھا جائے یا نہیں؟ نہیں, پولیٹیکل آبجیکٹیو تو رہے گا جب تک یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا. یہ تو چل رہا ہے نا, جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا تو یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو ایشو بنا کے وہ اپنے ووٹ بنائیں گے, اور پھر اسی طرح ہوگا جس طرح آج ہو رہا ہے نا. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, اگر دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا پیپلز پارٹی سنسیئر ہے نا, ٹھیک ہے, آئی نا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سنسیئر ہے. صرف نون لیگ نا آج 7 ہو جائے
تو یہ تو نہ ایک دن کی مار ہے نہ یہ سارا صوبہ جنوبی پنجاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. چوہدری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف انہوں نے دوسری دفعہ پیپلز پارٹی کا ذکر کیا. مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی کنسنسس پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے. دو چیزیں چھوٹی چھوٹی کہہ دوں. 73 کا دستور جب بنا تھا تو پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی, تو پیپلز پارٹی تبھی یہ کام کر لیتی. کس نے روکا تھا؟ جیسے جی بی کا وہ کہتے ہیں. ایک منٹ, جب 18ویں ترمیم کا معاملہ کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی یہ کام کر لیتی. سب چیزیں مل رہی تھی, سب ہو رہی تھی, اتنا کچھ ہوا. نیشنلسٹ بھی شامل ہوئے, سب میں ہوئے, سب شامل ہوئے. پی ٹی آئی بھی تھی. جب میاں نواز شریف کے دور میں 8ویں ترمیم ختم کی تو تب بھی تو اس وقت 2/3 نہیں تھی, تو اس وقت کر لیتے. جتنی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے نہ بنانے کی, اتنی ہی باقی جماعتیں ہیں. ان کے پاس موقع تھا 18ویں ترمیم کے معاملے پر, یہ اس وقت کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. یہ سیاسی طور پر اس معاملے کو زندہ رکھ کے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے نعرے کی حد تک اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کیا کر سکتی تھی جو 3 سال گزر گئے, 3.5 سال گزر گئے؟ جس وقت باقی چیزوں پر ان کے ساتھ معاملات طے کر سک رہی تھی. ہاں, بل منظور کتنے 20 بل منظور ہو گئے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی اس وقت اپنا شہر تو نہیں بدلا ہوا تھا, وہ دونوں پارٹیوں, پچھلی دونوں پارٹیوں کا بھی حصہ رہے, تو وہ یہ معاملہ اس وقت طے کروا دیتے کہ جی آپ اس معاملے میں 18ویں ترمیم میں ہم سے ووٹ لینا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ ہمارا یہ معاملہ مان لیں کہ آپ پنجاب. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے بلوچستان کے اس اسٹانس کے ساتھ بھی یہ مشابہت رکھتا ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اتفاق بھی اچھا ہوتا ہے, وفاق اور صوبے کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. جب یہ جماعتیں اپوزیشن میں چلے جاتی ہیں استحصال بھی یاد آتا ہے, پھر محرومیاں بھی یاد آتی ہیں, لیکن جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب اچھا ہوتا ہے. محرومی ہوتی ہے, وہ صرف اقتدار کی محرومی ہوتی ہے. اقتدار میں تو نواب اکبر بگٹی بھی بہت خوش تھے, وہ چیف منسٹر بھی رہے, پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی رہے, وہ تو بہت اچھے تھے. مینگلز بھی اقتدار میں بہت اچھے تھے. مریض بھی اگر ایم این اے بن جائیں تو اقتدار بہت اچھے ہیں, باقی لوگ بھی بن جائیں, بزنجوز بھی بن جائیں تو بہت اچھے ہیں. صرف عوام کو ایک ایسا لالی پاپ ان کو ہر وقت دینا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس بات کو متاثر ہو کر ووٹ دے دیں. کنسسٹنٹلی عوام یہی کرتی رہے گی, وعدوں کے پیچھے پھرتی رہے گی. اور 100 سال 1000 سال جنگ کرنے کی بات نہیں کی تھی انڈیا کے ساتھ. اب کوئی کرتا ہے 1000 سال جنگ کرنے کی بات تو نہیں کرتا, خدا کا خوف کرے ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھدار آدمی ہیں. نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, میں اب تو اپنا انالیسز یا اپنا تجزیہ تو پیش نہیں کہا, اگر میں وہاں ہوتا تو میں بہت کچھ اور بھی کہہ لیتا. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کا جو اس کا رائٹ ہے, عوام کا یہ رائٹ ہے کہ عوام نے جس نمائندے کو منتخب کر کے بھیجا ہے, اگر وہ اس کے بیسک ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا, اس پر کام نہیں کرے گا, تو یہ عوام پھر اسی لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ کیوں دیتی ہے؟ صاحب, پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو باقاعدگی کے ساتھ اپنے دستور کے مطابق الیکشن کرواتی ہو؟ ایک جماعت ہے بس, اور اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کی جماعتوں میں یہ طریقہ کار ہے تو ملک میں بھی تو آپ یہی نواب زادہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. ویسے نواب زادہ, افتخار احمد خان صاحب, کیونکہ ہمارا آپ کا تھوڑا سا رابطہ منقطع, جنوبی پنجاب ویسے بھی مسائل اس کے زیادہ ہیں, تو آپ کا ہمارا رابطہ بھی اس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کے مسائل ویسے زیادہ ہیں کہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. تو نواب زادہ صاحب, میاں محمد شفیق صاحب کا ووٹ تو آپ کو مل گیا سر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے, رکاوٹ صرف پی ایم ایل این ہے. جب ہم نے پی ایم ایل این کے نثار چیمہ صاحب سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہزارہ سے بھی شروع کریں, بہاولپور بھی کریں, جنوبی پنجاب بھی کریں. جبکہ میاں محمد شفیق کہتے ہیں کہ جی جنوبی پنجاب اور پھر بہاولپور بھی علیحدہ ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کنفیوژن کیوں ہے, یہ عوام کدھر جائے سر؟ جی, میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب اس اسمبلی کا پہلا سیشن تھا تو اسی میں چیئرمین صاحب نے, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پرائم منسٹر کو آفر کی کہ آپ کا 100 دن کے اندر جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا تھا, آپ پہل کریں, آپ کریڈٹ لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہماری جو سینٹ میں یہ قرارداد ہم نے پاس کرائی تھی جنوبی پنجاب صوبے کی, آپ اسے لے کر آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ ہماری اس وقت قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں تھی, تو جب صوبہ بنانا ہے تو آپ کو اسی صوبائی اسمبلی سے اپروول لینی ہوتی ہے. تو جب پی ایل ایم ایم سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بہاولپور کی بھی ساتھ بات کی. ہم نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 بنے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اس میں بھی پنجاب اسمبلی میں جو قرارداد تھی ہم اس کے لیے بھی تیار ہوئے. اور اب جو یہ جو فورن منسٹر صاحب
یہ ایک وہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی خط لکھنے کا. ہم نے تو انہیں اسمبلی کو آن دا فلور آفر دی ہوئی ہے کہ جناب آپ اگر سینٹ کی قرارداد اٹھا لیں تب بھی ہم تیار ہیں, پنجاب اسمبلی کی قرارداد اٹھا لیں اس پہ بھی ہم تیار ہیں, جو بھی آپ پیش کریں گے. اور جس جماعت نے اس سے انکار کیا جنوبی پنجاب کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ٹھہریں گے. ان ڈرامے بازیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. نوابزادہ صاحب بصد احترام میں یہ بات کروں گا, یہ ہیجمنی کا معاملہ چودھری صاحب نے بھی اٹھایا کہ ایک سپرمیسی کی جنگ ہے. جنوبی پنجاب میں آپ کا ووٹ ہے, اب تو وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر نہیں رہی. بھٹو صاحب جن کا مال روڈ پہ چرچا ہوا کرتا تھا, یعنی پنجاب کی سیاست بڑی اہم ان کے لیے ہوتی تھی اور پنجاب کے لوگوں کا بہت اعتماد بھی تھا پیپلز پارٹی پہ. اب آپ کہتے ہیں سکڑ کر سندھ ہو گئے, یا جنوبی پنجاب میں ایک آدھ آپ کا تھوڑا بہت کوئی سٹیک ہیں, آپ کی کچھ مفادات ہیں, تو اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کا تجزیہ اپنی جگہ پر, مگر سوال ہے اتفاق نہیں کرتا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ پنجاب میں بھی ہماری پوزیشن اللہ کے فضل سے کافی بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ریوائول پیپلز پارٹی یہ ہوتا رہتا ہے کہ کبھی پارٹی مختلف نشیب و فراز سے گزرتی رہتی ہے. آج یہ دیکھیں ضمنی الیکشنز میں لاہور ہو یا خانے وال یا دوسری جگہوں پہ ہم نے بہت زیادہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ووٹ لیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بھرپور طریقے سے پنجاب میں اپنا کردار ادا کریں گے. نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپل سے آپ کا تعلق ہے, اور اپنے اس انیشیٹو اور اس اسٹانس پہ وہ کھڑے اور جذباتی بھی ہیں, ایموشنل بھی ہیں, اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ہم اس پر اور بھی ڈیبیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ سلسلہ تو اب جاری رہے گا جو ڈیولپمنٹ ہوگی. عثمان بزدار صاحب تونسا سے لے کر پھر ہماری جو ایک وفاقی وزیر ہیں ان کا تعلق بھی ڈیرہ غازی خان اور انہی سخی سرور, اور یہی ان کی کانسٹیچنسی بنتی ہے. وہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے بہت کام کیے ہیں. بزدار صاحب اپنی کانسٹیچنسی میں جو ہے وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں, کیا اس سے بات بن جائے گی؟ نہیں, اس سے بات نہیں بنے گی. بات تو بنے گی نا, رحیمار خان کہاں جائے گا, بہاولپور کہاں جائے گا, لیا کہاں جائے گا, مظفر گڑھ کہاں جائے گا, ملتان کہاں جائے گا, میاں والی کہاں جائے گا, میاں والی, خانے وال, یہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں پاکستان کے سب لوگوں کو تمام سہولتیں ملنی چاہیے. ابھی کل پرسوں ہی پانی کی ایک رپورٹ سینٹ میں شاید پیش کی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اور دور دراز کے علاقوں میں تو پانی کی ویسے ہی دقت ہے. بلوچستان میں تو بہت ہی دقت ہے. 700 فٹ نیچے جا کے لوگ پینے کے پانی کے لیے کنویں کھودتے ہیں. سر یہ 3 سال پرانی بات ہے, 1500 تک پہنچ گئے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, 1500 فٹ تک پانی پہنچ اللہ ہم پہ رحم کرے. پانی اگر نہیں ہوگا تو ہم پی بھی نہیں سکیں گے, آپ پاشی بھی نہیں کر سکیں گے, اور ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی. ہمیں پانی کی طرف بھی توجہ دینی ہے, ہمیں باقی وسائل بھی اپنے بڑھانے ہیں, ہمیں ملکوں سے قرض لینے کا سلسلہ بھی بند کرنا. اور یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا چودھری صاحب, میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں. پنجاب ایون کہ بلوچستان اور سندھ کا بھی جو ہے ہب کے معاملے میں, پانی کے معاملے میں ایک جھگڑا ہے, سکھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے, سکھر سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے پنجاب کا بھی ایشو ہے. تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کا بھی معاملہ, پھر وہ ہمارا کالا باغ ڈیم کا معاملہ, تو یہ معاملات حل ہونے کے لیے تو سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فیصلہ کیا تھا, تمام رفقا کو جمع کیا, ساتھ بٹھایا, معتبرین کو شامل کیا, خان افقلات کو اپنے ساتھ شامل کیا, اس طرح بہت سارے لوگوں کو شامل کیا, ایک فیصلہ کیا. ہم اپنے فیصلے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں, اور ہم اپنی انا کو فنا کرنا نہیں چاہتے. کیوں؟ ہم اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی فلاح کا کام نہیں کرنا چاہتے. یہ ہمارے اندر ایک نیا فینومینا پیدا ہو گیا. ہم چاہتے ہیں ہم پاپولر پالیٹکس کریں, ہم خدمت کی طرف کم جائیں, اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں چونکہ ہم پاپولر پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ڈیموکریسی سٹرینتھن نہیں ہوگی. ڈیموکریسی کو نقصان ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے. اگر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا ووٹ ڈالنے سے, فرض کریں جس تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اس سے کم تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے, تو لوگوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت خطرناک ہوگا. اور اس کے نتیجے میں اگر ہم لوکل باڈیز کو سٹرینتھن نہیں کریں گے اور پروونشل اختیارات پورے صوبوں کو نہیں دیں گے اور صوبے آگے شہروں کو نہیں دیں گے, ہمارا نظام تلپٹ ہو جائے گا. ہم سیاسی طور پر خراب ہوں گے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. قوموں کی زندگی میں یکجہتی ہونی چاہیے, اور یکجہتی کے بغیر اور ایک اصرار کے بغیر قومیں آگے نہیں بڑھتی, قومیں ترقی نہیں کر سکتی. آپ انڈیا کی یہ جو ریسنٹ مثال ہے مسکان والی,
یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کے اندر جو تفریق ہے وہ کس حد تک ہے، ان کا سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے، ان کا کرناٹک کا ہائی کورٹ کیا کہہ رہا ہے. بالکل. یہ لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جائے گا اور اندر ایک نئی تحریک شروع ہوگی. اور ہو گئی ہے. جی بالکل ہو گئی ہے. میں تو ذرا محتاط. ہاں بالکل نہیں، بالکل ہو رہی ہے. کرناٹک میں تو ایک بہت بڑی تحریک اس ایک لڑکی کی وجہ سے ہے. وہ تو واجپئی کی بھتیجی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے اس لیے ووٹ دیا تھا. اگر خواتین وہاں کم لباس سے پھریں تو ان کے اوپر بھی وہ معاملہ اٹھاتے ہیں، اگر وہ پورا لباس پہن کے چلیں تو اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے محبت کے بیج بونے پڑیں گے. یہ جو آپ نے محبت کی بات کی ہے میاں محمد شفیق صاحب، کیونکہ یہاں ہم اپنے قومی مفاد کی بات کرتے ہیں، یہاں ہمارا مشترکہ مفاد ہے، کیونکہ یہ ہماری فیڈریشن کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہماری وفاقی اکائیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے جو گروہی مفادات ہیں، ہمارے ذاتی مفادات ہیں، ہمارے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں. لیکن جہاں ہمارا مشترکہ مفاد ہو تو وہاں پر افہام و تفہیم سے، گیٹ ٹوگیدر، جوائنٹ ایفرٹس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اگر تو تنقید برائے تنقید ہوگی تو یہ معاملہ تو حل کی طرف نہیں جائے گا. یا تو پاکستان تحریک انصاف یا حکومت وقت اس طرح کا بل لائے اور حکومت وقت اس طرح کا کام کرے کہ سب ایکسپوز آئیں جی کہ کون کرنا چاہتا ہے کون نہیں کرنا چاہتا. اب تک بھی تو ایکسپوز نہیں کر پائے. عمران خان آج نیب کو ختم کر کے دونوں جماعتیں جو ہیں نا وہ جنوبی پنجاب کو بنا دیں گی. جی مطلب میاں محمد شفیق اگر آپ نیب کو ختم کر دے عمران خان تو یہ دونوں جماعتیں ہمارے ساتھ مل کے جنوبی پنجاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سر جنوبی پنجاب کا مسئلہ ایک علیحدہ بات ہے میاں محمد شفیق صاحب، یہ کیونکہ یہ ایشو ہی علیحدہ ہے، یہ ٹاپک اور یہ سبجیکٹ ہی علیحدہ ہے. جی جی. تو یہ اس میں بات کرنا چاہتا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں افہام و تفہیم کی بھی ضرورت ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. جی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ افہام و تفہیم اسی وقت ہو جائے گی نا جب نا ایک جو نیب ہے اس کو ختم کر دیں گے تو ہماری افہام و تفہیم ہو جائے گی. سر کشمیر پر ہو کوئی سکتی مسئلہ نہیں رہے گا. کشمیر پر ہو سکتی ہے، افغانستان پر ہو سکتی ہے، اپنی قومی سلامتی پر ہو سکتی ہے، تو اس پر بھی تو ہو سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہو سکتی ہے نا. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بالکل مخلص ہے. جو نون لیگ ہے وہ مخلص نہیں ہے. وہ آج بھی جو ہے وہ صرف کھلار کر رہی ہے. وہ میں نے پہلے آپ کو کہا ان کے پاس تو مرکز میں بھی 2/3 میجورٹی تھی. بھلا وہ بھاولپور کو صوبہ بناتے تھے، چلو بناتے تو صحیح نا، وہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا نا. ٹھیک ہے نا جی. ہے نا ہمارا ووٹ اس میں پڑتا نہ پڑتا، پیپلز پارٹی کا اس میں پڑتا نہ پڑتا، ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، وہ فیصلہ کر لیتے ہیں نا. صحیح. بہت شکریہ میاں محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر نثار چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے PMLN سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام حضرات کا بہت شکریہ. لیکن ایک آخر میں بات میں ضرور کہوں گا اور عظیم چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں اس کے لیے ول دکھانی ہے، ہمیں اس کے لیے ہمارا خلوص نیت کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہاں عوامی مفادات کی بات ہوتی ہے، ہم اس عوام کی بات کرتے ہیں جس عوام نے ایک بھاری مینڈیٹ دے کر آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجا کہ آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بیسک رائٹ، ان کے انسانی حقوق، ان کی ضروریات، ان کا ویژن، ان کی خواہشات، ان کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کریں. نہ کہ پولیٹیکل آبجیکٹیو کی بات کریں، نہ کہ اپنی انا کو، اپنے غصے کو اور اپنے گروہی مفادات کو سامنے رکھیں. پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جنوبی پنجاب بنے. پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وفاق زیادہ مضبوط ہو. تو تمام سیاسی دھڑوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام اپنے تفرقوں کو، نفرتوں کو، رنجشوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جنوبی پنجاب کی عوام کی اس مشکل میں آگے بڑھ کر ان کے ان مسائل کے حل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.